अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाज़रीन, गुज़श्ता से पैवस्ता हमारा ज़िक्र शुहदाए करबला जारी है। गुज़श्ता वीडियो में नाज़रीन मैंने अर्ज़ किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नन्हे लाशा मुबारक को शुहदा के खैमों तक लेकर आए। ख़वातीन में एक कोहराम मच गया। नन्हे अली असग़र की लाश देखकर उनकी वालिदा, उनकी फूफी और दीगर ख़वातीन जो हैं वो इंतहाई गम व यास में मुब्तला हो गईं। नाज़रीन, ये सारा जो वाक़या है, वाक़या करबला, ये दर हकीकत यजीद ने अपनी दुनियावी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए और मजबूत करने के लिए और इस्तेहकाम देने के लिए ये सब कुछ उसने किया। लेकिन बात यह है कि बकौल शायर, पूछ यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, पूछ यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूद तेरा ताज कहाँ है। जिंदा था हुसैन, जिंदा है, जिंदा रहेगा। जिंदा था हुसैन, जिंदा है, जिंदा रहेगा। ए यजीद, लानत के सिवा तेरी याद कहाँ है। तो गोया यजीद ने अपनी दानिस्त में जो अपनी हुकूमत को इस्तेहकाम देने के लिए ये इंतहाई जो है घटिया इक़दाम उसने किया, तो वो मकसद तो उसे हासिल ना हो सका, बल्कि उल्टा उसने क़यामत तक की लानतें जो हैं, लानतों का तौक़ उसने अपने गले में डाल लिया और बल्कि कुछ मखसूस अल्फाज जो हैं वो उसके नाम का हिस्सा बन गए। जैसे मिसाल के तौर पर लईन, लईन जो है ये यजीद के नाम का हिस्सा बन चुका है। यजीद लईन, लईन का मानी क्या होता है? यानी मरदूद, धुतकारा हुआ, फटकारा हुआ, यानी लानती, अल्लाह की रहमत से दूर। और उसके अलावा एक लफ्ज़ पलीद, यानी यजीद पलीद, ये भी उसके नाम का हिस्सा बन चुका है, यानी नजस, गंदा, क्योंकि उसने काम ही ऐसा गलीज किया, ऐसा गिरा हुआ काम किया कि क़यामत तक के लोगों की लानतें उसके हिस्से में आ गई हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़या को कमोबेश 1400 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि करबला का वाक़या सन 61 हिजरी में पेश आया। तो कमोबेश 1400 बरस गुजरने के साथ आज भी हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा हैं कि कुरान हकीम ने भी इसकी शहादत दी कि शहीदों को मुर्दा न कहो कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। और इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हमेशा से उनका ज़िक्र खैर करते आए हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह यजीद के हिमायती और यजीद के चमचे जो हैं वो उसकी हिमायत के लिए भी हमेशा मैदान में रहे हैं और अब कुछ ज़्यादा ही यजीद से अपनी मोहब्बत का सबूत देने पर तुले हुए हैं। कहते हैं जनाब कि यजीद जो है वो तो उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, उसने तो जो है वो सिर्फ इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था इब्ने ज़ियाद को,
اور یہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ ابن زیاد کا ہے، یعنی وہ سارا جو جرم ہے وہ تھوپنا چاہتے ہیں ابن زیاد کے سر۔ اور ایک اور صاحب ہیں ہندوستان کے، وہ مولوی صاحب ہیں، نام ہے ان کا جلال الدین قاسمی صاحب، وہ بھی بڑے مردہ ضمیر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک حادثہ تھا، واقعہ کربلا جو ہے یہ تو ایک حادثہ تھا، اور اس وقت کے ہر شخص نے یزید کو خلیفہ مان لیا تھا، تو امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو معاذ اللہ باغی تھے، انہیں تو بغاوت کی سزا دی گئی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ ہیں آج کے ملا۔ اور ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے ذاکر نائک صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یزید جو ہیں وہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ تو یہ کہہ کر جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں اور اس طرح سے یزید کی حمایت کرتے ہیں، اور ساتھ میں مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو لعن طعن نہ کریں، ان کو لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، ان کا بھی تعلق ہندوستان کے شہر اورنگ آباد سے ہے، یہ ہیں ایڈوکیٹ فیض صاحب، ان کا بھی ارشاد گرامی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ یزید کو بھی برا نہ کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہو۔ ماشاءاللہ، کیا رائے ہے جناب ان کی۔ گویا کہ وہ مرنے سے پہلے جو توبہ انہوں نے کی تھی وہ یہ ایڈوکیٹ فیض صاحب کے کان میں غالباً کی ہوگی، جس کا جو دنیا کے دیگر علماء کو اور آئمہ کو کوئی علم نہیں ہوا، ان کو صرف علم ہو گیا تھا۔ کیونکہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اپنے وقت کے آئمہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، اس کے بعد کے علماء نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ آج کم و بیش 14 صدیوں کے بعد ایڈوکیٹ فیض صاحب کو پتہ چل گیا بس اس بات کا۔ تو یہ سارے ڈھکوسلے جو ہیں یہ اپنے یزید کی حمایت میں گھڑے جا رہے ہیں، اور یزید کی براعت کے لیے جو ہیں طرح طرح کے یہ معاملات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر حضور بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یزید نے توبہ کی تھی، تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ توبہ قبولی ہو چکی ہے؟ اچھا، ایک اور صاحب ہیں ابن تیمیہ، جو غیر مقلدین کے بڑے ہی معتبر امام ہیں۔ ان کے کوئی چاہنے والے بیان کرتے ہیں کہ جناب ابن تیمیہ صاحب سے سوال کیا گیا، بلکہ 2 سوالات کیے گئے۔ ایک سوال تو یہ کیا گیا کہ کیا یزید کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال، اور دوسرا یہ سوال کیا گیا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور یزید میں سے حق پر کون تھا، یعنی دونوں میں سے سچا کون تھا، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا؟ تو جناب محترم، اس کا جواب ابن تیمیہ صاحب نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ پہلا جو سوال تھا کہ کیا یزید کو برا بول سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جناب، یزید کو برا بولنا، اس پر لعنت بھیجنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بھی حمایت میں بول رہے ہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ واقعہ کربلا کے وقت میں موجود نہیں تھا، اس وقت تو میں موجود نہیں تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے گویا میرے ہاتھوں کی حفاظت کر دی، کیونکہ اگر میں اس وقت ہوتا تو یا تو میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لڑتا یا پھر یزید کی طرف سے لڑتا، تو دونوں میں سے کسی کی طرف سے تو لڑتا نا، تو میں اس وقت تھا نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی ہے کہ مجھے اس وقت پیدا نہیں کیا، اور اب یہ ہے کہ مجھے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی دونوں کے خلاف جو ہے وہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، تو ہمیں اپنی حفاظت زبان کی کرنی چاہیے، لہذا ہمیں یزید کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ لیجئے جناب، یہ بھی بڑے متقی اور انہوں نے بھی اپنی نیکی کا بڑا اظہار کر دیا ہے۔
اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی نیکیاں بھی آپ کو معلوم ہی ہیں، جو قدم قدم پر اور لمحہ بہ لمحہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں لوگوں پر. اس وقت ان کو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آتی، اس وقت انہیں اپنی زبان کی حفاظت کا کوئی خیال نہیں آتا کہ امت مسلمہ جس کے بارے میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، شرک کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ جناب قدم قدم پر شرک کا فتویٰ. کسی نے اگر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر فاتحہ پڑھ دی تو بس وہ مشرک ہو گیا، کسی نے کوئی مزار پر چلا گیا تو وہ مشرک ہو گیا، کسی نے اگر کسی ولی کی قبر کو چھو لیا تو وہ بھی مشرک ہو گیا، اور اگر اس نے چادر چڑھا دی تو پھر تو وہ پکا ہی مشرک ہے. تو یہ جناب اس وقت انہیں اپنی زبان کی حفاظت اور نیکی کا کوئی خیال نہیں آتا. لیکن جب یزید کی بات آتی ہے تو وہاں جناب فرماتے ہیں یہ صاحبان کہ نہیں جناب، ہمیں تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. یعنی اتنا تو انہوں نے اللہ اللہ کا وظیفہ نہیں کیا ہوگا جتنا انہوں نے شرک کا وظیفہ کیا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو بات یہ ہے کہ جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا تو اس وقت ٹھیک ہے جناب، ابن تیمیہ صاحب موجود نہیں تھے، تو موجود تو ہم بھی نہیں تھے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے موجود ہونا یا نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ نے اس واقعہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ موجود تھے یا نہیں تھے. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا اور اس وقت کے لعین یعنی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جلانے کے لیے. تو ناظرین محترم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3361 کا مفہوم ہے، مضمون ہے اس طرح سے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ تو گلزار میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن ان لوگوں کو تو آگ ہی نظر آ رہی تھی، کافروں کو تو آگ ہی نظر آ رہی تھی. تو اس آگ کا جو منظر تھا اس وقت ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک گرگٹ جو ہے وہ آگ کو پھونک مار رہا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ آگ اور بھڑکے اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مزید تکلیف ملے معاذ اللہ. جبکہ دوسری طرف ایک مینڈک جو تھا وہ پانی بھر کے اپنے منہ میں لا کر کے تو اس آگ پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی نیت کیا تھی کہ یہ آگ بجھ جائے اور اللہ کے خلیل کو اس تکلیف سے نجات مل جائے. اب دیکھیے، نہ تو اس پھونک سے آگ اتنی بھڑک سکتی تھی اور نہ ہی اس قطرہ بھر پانی سے آگ بجھ سکتی تھی، لیکن دونوں کی نیت اپنی اپنی جگہ تھی. ایک کی نیت اچھی تھی اور ایک کی نیت بری تھی. ایک اور روایت میں یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چڑیا جو ہے وہ پانی بھر کر لا رہی تھی اور چھپکلی جو ہے وہ پھونک مار رہی تھی. بہرحال جو بھی روایات میں یہ موجود ہیں، اب اسی لیے گرگٹ کو یا چھپکلی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنے پر، اس کو قتل کرنے پر ثواب مقرر فرمایا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو پہلی ضرب میں مارے گا اس کو زیادہ نیکیاں، جو اس سے دوسری ضرب میں مارے گا اس کو کم نیکیاں، اور پھر جو تیسری ضرب میں مارے گا اس کو اور کم نیکیاں. اس کے اندر کیا فلسفہ ہے؟ اس کے اندر یہی فلسفہ ہے کہ جو گستاخ نبی ہے اس کو فوراً مارو، جلدی مارو، مارنے میں جلدی کرو. ٹھیک ہے، من سب نبی فقتلوہ، حدیث شریف جو ہے اس کا یہی مفہوم ہے کہ جو بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے. تو جناب یہ تو تھی نیت اس گرگٹ یا اس چھپکلی کی، یا دوسری طرف اس چڑیا یا اس مینڈک کی. اب یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چھپکلیوں کے لیے یا گرگٹوں کے لیے یہ واجب کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرما دیا. تو کیا اب ہم جس چھپکلی یا گرگٹ کو مارتے ہیں، کیا یہ وہی چھپکلی یا گرگٹ ہے جس نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ کو پھونک دی تھی اسے بھڑکانے کے لیے؟ یا جس چڑیا کو یا مینڈک کو ہمیں منع کیا گیا ہے مارنے سے،
کیونکہ یہ اس وقت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کیا یہ وہی چڑیا یا وہی مینڈک ہے؟ تو یقیناً یہ وہی نہیں ہے، لیکن ان کی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ یہ قیامت تک کے لیے ان کو اب کوئی جو ہے نا وہ نہ مارے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بات موجودگی کی نہیں ہوتی کہ کسی جگہ آپ موجود تھے یا نہیں تھے، بات نیت کی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اب کیا نیت ہے آپ کی ان کے بارے میں؟ اب تو ائمہ کے اقوال آ گئے سامنے، علماء کی جو ہے وہ رائے آ گئی سامنے، ائمہ کرام نے اس پر جو ہے وہ فتاویٰ بھی دے دی ہیں، تو پھر اب کیوں آپ اس طریقے سے جناب جو ہے نا وہ شر کی حمایت کرتے ہیں؟ تو لہذا یہ بات جو ہے ان کی یہ نہیں مانی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیت دیکھی جاتی ہے، اور اس نیت کے مطابق جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ فائدہ یا نقصان ملا کرتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین محترم، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں واپس۔ موضوع ہمارا شہادت امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے شہزادے کی شہادت کے بعد امام علی مقام علیہ السلام جو ہیں، آپ خود تیار ہوتے ہیں میدان کارزار میں جانے کے لیے، اور آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا امامہ شریف جو ہے وہ اپنے سر اقدس پر سجایا، اپنے دادا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال جو ہے وہ اپنے سینے پر لگائی، اور اپنی کمر میں پٹکا جو ہے یعنی کپڑا اپنے بھائی جان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باندھا، اور اپنے ہاتھ میں اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تلوار ذوالفقار حیدری تھامی، اور چچا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال جو ہے وہ اپنی پشت پر لگائی، اور پھر اپنی سواری ذوالجناح گھوڑے پر سوار ہوئے، اور خیمے میں خواتین کو آخری سلام کیا۔ جب آپ اس طرح تیار ہو کر رخصت ہونے لگے تو آپ کی پیاری بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑیں، اور فرمایا، عرض کیا کہ اے بھائی جان، ان یزیدیوں نے، ان جہنمیوں نے، جنہوں نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ نہ کیا، جنہوں نے قاسم، علی اکبر، علی اصغر اور حضرت مظاہر ابن حبیب اور مسلم بن اسجا اور ان کے ننھے معصوم 12 سالہ بیٹے کا لحاظ نہ کیا، تو یہ یقیناً آپ کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتیں گے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ اور میں اس وقت کو دیکھ رہی ہوں کہ جب آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے، اے بھائی جان، آپ کے جانے کے بعد نہ جانے یہ ظالم یزیدی اور کوفی ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آپ ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور یہ جیسے کہ آپ نے یہ باتیں سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بہن، آپ کو صبر کرنا ہوگا، جیسے آپ نے والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے وقت صبر کیا تھا، جیسے آپ نے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے وقت صبر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت شہریار بانو اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دی۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ اس منظر کو بیان کرنا یقین کیجئے کچھ آسان نہیں ہے، انتہائی دلسوز منظر ہے۔ اور پھر جب آپ نے اپنی خواتین کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی اور بیٹے کو تسلی دینے کے بعد آج جب آپ نکلے تو آپ گھوڑے پر سوار ہوئے
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس وقت روکنا چاہا، یہاں تک کہ آپ کی سواری کے قدم پکڑ لیے، لیکن آپ ان کو تسلی دینے کے بعد میدان کارزار کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ میدان میں پہنچے، یزیدی کوفیوں کے لشکر کے نزدیک پہنچے، تو آپ نے انہیں للکارا، آپ نے اپنا تعارف کروایا اور آپ نے اتمام حجت کی، فرمایا کہ میں ابن علی، میں ہوں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو جانتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن علی نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کون ہے جو میرا مقابلہ کرتا ہے؟ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آتا ہے؟ تو ناظرین ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ جب لشکر حسین کے ننھے شاہ سواروں نے اتنی بہادری اور جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام کی بہادری کا کیا عالم ہوگا کہ آپ کی للکار سن کر کسی یزیدی اور کوفی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھتا اور آپ کے مقابلے کے لیے آتا۔ حالانکہ ابن سعد نے آپ کے مقابلے کے لیے کچھ بڑے ہی جری اور بہادر پہلوانوں کو اور جوانوں کو اور شمشیر زنوں کو اس نے روک رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں، آپ کے بازوؤں میں قوت حیدری ہے، اور آپ کے بازوؤں میں وہی طاقت ہے جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں تھی، کیونکہ وہ فاتح خیبر تھے، وہ فاتح خندق تھے، آپ انہی کے سپوت ہیں، آپ انہی کا خون ہیں، لہذا آپ کا مقابلہ کرنا کچھ آسان نہیں ہوگا۔ لہذا اس نے کچھ جوان روک رکھے تھے، ان میں سے ایک شخص کا نام تھا تمیم بن کہتبہ، تو وہ بڑا بہادر اور بڑا ہی جنگجو اور شمشیر زن شخص تھا۔ اسی طرح ایک شخص تھا جابر بن قاہر قمی۔ جب حضرت امام حسین کی للکار پر کوئی بھی شخص آگے نہ بڑھا، تو ابن سعد نے تمیم بن کہتبہ سے کہا کہ اے تمیم، سنتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ ابن علی میدان میں آیا ہے اور للکار رہا ہے؟ جاؤ اور حسین کا سر کاٹ کر لے آؤ میرے پاس، اور یاد رکھو کہ یہ جنگ اب زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ تمیم، اب میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو جلد سے جلد ختم کر دیا جائے، اور اگر تو حسین کا سر کاٹ کر لے آئے گا تو یاد رکھ کہ میں تجھے تیرے وزن کے مطابق سونا اور چاندی اور مال و دولت دوں گا، تجھے سونے چاندی میں تول دوں گا۔ یہ سن کر تمیم ابن کہتبہ جو ہے، وہ لالچی شخص جو ہے، اس نے اپنی آخرت داؤ پر لگائی، آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر اترا، اور اس نے جاتے ہی تابڑ توڑ اور پے در پے حملے کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار حیدری پر اس کے وار روکے، اور بڑی ہی مہارت اور چابک دستی سے آپ نے پینترا بدل کر پھر ایک ایسا وار کیا تمیم بن کہتبہ پر کہ اس کا جسم جو ہے اسے 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر کوفیوں اور یزیدیوں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے شمشیر زن اور اتنے بڑے بہادر شخص کا خاتمہ صرف ایک ہی وار میں کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد ابن سعد نے جابر بن قاہر قمی سے کہا کہ بڑھو اور حسین کا مقابلہ کرو۔ پھر کیا تھا، جابر بن قاہر قمی آگے بڑھا اور اس نے بھی میدان میں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑی ڈینگیں ماری، کہنے لگا کہ عراق اور شام میں اے حسین میرے چرچے ہیں، میری بہادری کے چرچے ہیں، میری شمشیر زنی کا شہرہ ہے، لوگ ڈرتے ہیں مجھ سے، لوگ لرزتے ہیں، اور میں وہ ہوں کہ جب تلوار چلاتا ہوں تو پہاڑ کو سرما کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے جابر، تمہاری بہادری تو تمہاری باتوں سے ہی معلوم ہو رہی ہے
اس لیے کہ جو بہادر ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، ان کی تلوار باتیں کیا کرتی ہے۔ دیکھتا ہوں تم کتنے بہادر ہو۔ بس یہ سنتے ہی جابر بن قاہر قمی نے آپ پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس کے واروں کو بھی روکا، اور پھر اس کے واروں کو روکنے کے بعد پھر آپ نے پینترا بدل کر اس پر بھی ایک ایسا ہاتھ مارا کہ جابر بن قاہر قمی کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا ہو گئی، اس کا گردن کٹ گئی، اس کا سر جو ہے وہ ایک فٹ بال کی طرح اچھلا اور اس کے جسم سے دور جا گرا۔ جب یزیدیوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگے اور خوف زدہ ہو گئے، اور ڈر کے مارے جو ہے وہ دور ہٹنے لگے، تتر بتر ہو گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان دونوں جرنیلوں کو، دونوں جنگجوؤں کو جہنم واصل کرنے کے بعد دوبارہ یزیدی اور کوفی لشکر کی طرف رخ انور کیا، اپنی سواری بڑھائی اور ان کو للکارا۔ جب آپ کے بار بار للکارنے کے باوجود کوئی اور بہادر آگے نہ بڑھا تو پھر آپ نے بالآخر اپنی سواری کو فوج اعداء میں داخل کر دیا۔ آپ دشمنوں کی فوج میں گھس کے آپ نے سواری اپنی داخل کی وہاں، اور پھر کیا تھا، آپ کی تلوار بجلی کی طرح کونتی تھی اور گاجر اور مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ رہی تھی۔ کبھی آپ میمنہ کی طرف جاتے، کبھی آپ میسرہ کی طرف جاتے، کبھی آپ قلب پر حملہ آور ہوتے، اور جس طرف بھی جاتے ایک قیامت بن کر یزیدیوں پر آپ کی تلوار جو ہے وہ گر رہی تھی، اور ایک اللہ کے غضب کی صورت اختیار کر چکی تھی، غضب الہی بن کر ان پر ٹوٹ رہی تھی آپ کی تلوار۔ بہت سوں کو قتل کرنے کے بعد امام علی مقام علیہ السلام جو ہے آپ نے اپنی سواری نہر فرات کی طرف بڑھائی، اور پھر آپ نہر فرات کے کنارے جا پہنچے۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے، ہاتھ مبارک پانی کی طرف بڑھایا، اور چلو بھرا پانی سے، اور قریب تھا کہ آپ پانی اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے، اتنے میں شمر چلایا۔ ناظرین، یہ شمر وہی ہے جو بعد میں اس یزیدی لشکر میں شامل ہوا تھا، اور جس کو ابن زیاد نے خصوصی طور پہ بھیجا تھا کہ شاید ابن سعد جو ہے وہ معاملے کو طول دے رہا ہے، لہذا اے شمر تم جاؤ اور جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کر دو۔ یاد رکھیے، یہ شمر جو ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، ماموں تھا، اور یہ اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جدا کر دے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر کی کسی پیشکش کو منظور نہیں کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین پانی پینے لگے ہیں تو وہ چلا اٹھا، وہ ڈر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پی لیا تو پھر یزیدی فوج کا کوئی سپاہی بچ نہ پائے گا، کیونکہ جب پیاس کے عالم میں، 3 دن کی پیاس کے عالم میں حسین کا یہ حال ہے کہ کئی 100 کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا ہے، تو جب پانی پی لیں گے تو پھر یہ تو ایک قہر بن جائیں گے، قہر خداوندی بن کر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لہذا وہ چلایا کہ اے حسین دیکھو، تم یہاں پانی پی رہے ہو، تم اپنے خیموں کی تو خبر لو، تمہارے خیموں میں تمہاری بیویوں کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ دیکھو تمہارے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ در حقیقت ناظرین، یہ ایک چال تھی شمر کی، یہ اس کا جھوٹ تھا، یہ اس کا فریب تھا۔ ایسا کوئی بات نہیں تھی، ایسا کوئی امر وہاں پیش نہیں آیا تھا آگ لگانے کا، لیکن یہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سنی تو امام علی مقام نے وہ پانی وہیں پھینک دیا، اپنے چلو سے پانی گرا دیا، تیزی سے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اپنے خیموں کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ خیموں کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ خیمے تو صحیح سلامت ہیں، خیمے تو بالکل ٹھیک ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے، آپ نے اپنی خواتین کا احوال پوچھا، ان کی خیریت معلوم کی، اور پوچھا کہ کیا تم سب خیریت سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم سب خیریت سے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے بھائی جان، کیا یزیدیوں نے آپ کو پانی دیا؟ کیا آپ پانی پی سکے؟ فرمایا اے میری بہن،
میں نے پانی نہیں پیا۔ اور پھر وہ پوچھنے لگی کیا ابن سعد مان گیا، کیا جنگ ختم ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں، اب یہ جنگ جو ہے وہ میری شہادت اور میرے خون پر ہی ختم ہوگی، جب تک وہ میرے خون سے اپنی پیاس نہیں بجھائیں گے کوفی اور یزیدی، اس وقت تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں صرف آپ کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، اب میرا آخری سلام لو، اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی، ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہی ہوگی، بروز محشر ہوگی، اگلی دنیا میں ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ جب آپ رخصت ہونے لگے، آخری سلام کیا خواتین کو، تو خواتین نے اپنے سر اور اپنے چہروں پر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری بہن، اے میری زوجہ، ایسا نہیں کرنا، اللہ کے نبی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر دوبارہ آپ میدان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے جا کر یزیدیوں کو للکارا، پھر آپ نے کوفیوں کو للکارا، اور کئی سو یزیدیوں اور کوفیوں کو آپ نے واصل جہنم کر دیا، کیونکہ آپ کے للکارنے سے اور آپ کے پکارنے کے باوجود کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں نکل رہا تھا۔ جب آپ نے بہت سے یزیدیوں اور کوفیوں کو جہنم رسید کر دیا، تو ابن سعد نے جب یہ ماجرا دیکھا، شمر نے جب یہ ماجرا دیکھا، وہ گھبرا اٹھے، وہ ڈر گئے، انہوں نے لہذا شمر پھر للکارا۔ اس نے کہا کہ اے یزیدیو، اے کوفیو، حسین ابن علی کا مقابلہ تلوار سے ممکن نہیں ہے، ان کی تلوار جو ہے وہ اللہ کا غضب بن کر گر رہی ہے، اگر حسین پر قابو پانا ہے تو تیر اندازی کرو، ان پر دور سے تیر چلاؤ، ان پر دور سے نیزے چلاؤ۔ بس ناظرین، پھر کیا تھا، یزیدی فوج نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام پر تیروں کی برسات کر دی، دور سے تیر چلانے شروع کر دیے، دور سے آپ پر نیزے پھینکنے شروع کر دیے۔ اور پھر ایک بدبخت جس کا نام تھا خولی ابن یزید نے ایک ایسا تیر مارا کہ جو سینہ بے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ بے کینہ میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام نے اس تیر کو نکالنا چاہا، اسے کھینچنا چاہا، لیکن وہ بہت گہرا لگا تھا۔ اسی دوران، اس سے پہلے کہ آپ اس تیر کو کھینچ پاتے، ایک بدبخت نے پیچھے سے ایک ایسا طاق کر نیزہ مارا کہ جو آپ کی پشت سے آپ کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ یہ زخم بہت کاری تھا۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی زخموں سے چور تھے۔ اس شدید زخم کی وجہ سے گھوڑے کی لگام آپ کے مبارک ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ کا جسم اطہر شدید زخمی تھا، کئی تیر آپ کے جسم اقدس میں پیوست ہو چکے تھے، نیزوں کے بے شمار وار تھے آپ کے جسم پر، اور خون جو ہے وہ تیزی سے آپ کے جسم سے بہہ رہا تھا، لیکن ابھی آپ زندہ تھے، ابھی آپ حیات تھے۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، نیچے آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ اتنے میں ایک اور بدبخت لعین شخص جس کا نام تھا سنان ابن انس جو ہے وہ بدبخت آگے بڑھا، اس نے دور سے ایک نیزہ مارا اور آپ کے شکم مبارک میں داخل کر دیا۔ آپ نے اس نیزے کو بھی نکالنا چاہا لیکن نہ نکال پائے، اور شدید زخمی حالت میں آپ کربلا کی زمین پر تشریف فرما تھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ آپ قریب الوفات تھے، آپ کے جسم اقدس سے بے پناہ خون بہہ رہا تھا، بہت سے زخم تھے آپ کے جسم پر، اس کے باوجود یزیدیوں اور کوفیوں میں اتنی جرت نہ تھی کہ ان میں سے کوئی آپ کے قریب جاتا، خوف کی وجہ سے کوئی آپ کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ لہٰذا شمر لعین آگے بڑھا اور بولا کہ اب کیوں ڈرتے ہو، آگے بڑھو اور حسین کا کام تمام کر دو، کون حسین کا سر کاٹے گا؟ یہ سن کر خولی ابن یزید آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ امام اس وقت بہت شدید زخمی تھے۔ خولی قریب آیا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر سوار ہو گیا اور اس نے اپنا خنجر نکالا۔ امام نے جب دیکھا اس کی طرف، آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس کی طرف دیکھا، جیسے ہی آپ نے آنکھیں کھولیں یہ تیزی سے اتر کر آپ کے سینے سے اتر کر بھاگا اور دور کھڑا ہو گیا۔ شمر نے جب یہ دیکھا تو شمر کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں بھاگے ہو، کیوں حسین کے سینے سے اترے ہو؟ حسین تو اب شدید زخمی ہے،
وہ تو حملہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، وہ تو تلوار تھامنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو پھر تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ خولی بولا، اے شمر، اگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر میں تمہیں بیان کر دوں تو تو بھی خوف سے لرزنے لگے گا، تو بھی لرزہ براندام ہو جائے گا، تو بھی کانپنے لگے گا۔ یہ سن کر شمر کہنے لگا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے شمر، جیسے ہی میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنا چاہا، امام نے آنکھیں کھول دیں، اور جب امام نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت جلوہ گر تھی۔ میرے ہاتھ لرز اٹھے، میرے ہاتھ کانپ گئے، میری طاقت جواب دے گئی۔ شمر نے کہا کہ یہ تو کیا کہتا ہے، یہ تیرا وہم ہے، دیکھ میں یہ کام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ معاذ اللہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے خولی سے کہنے لگا وہ کہ خولی ابن یزید سے، کیا خولی تجھے معلوم نہیں کہ حسین جو ہے وہ باغی ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور کہنے لگا کہ تم ایک باغی کی کرامتیں بیان کرتے ہو، تم ایک باغی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو تمہیں معلوم نہیں کہ حسین جو ہے وہ تو کب کا بغاوت اختیار کر چکا ہے، اور وہ تو کب کا اپنے نانا کا دین جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کی بکواس جو ہے وہ شمر نے کی، اور پھر کہنے لگا کہ یہ تمہارا وہم تھا کہ حسین کی آنکھوں میں اللہ کے رسول کی تصویر تھی، دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں۔ شمر آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سینے پر سوار ہو گیا۔ اب یہ چونکہ ازلی بدبخت تھا، اس لیے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ نظر تو انہی کو آتا ہے کہ جن کے دل میں کوئی اللہ کا خوف ہو، جن کے دل میں کوئی اللہ کی محبت ہو، جیسا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ایک مقام پر فرمایا کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ لہٰذا یہ آگے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس پر سوار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شمر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو شمر ہے؟ اے شمر، تو اپنا کرتا جو ہے اس کو کھول، تو اپنا سینہ مجھے دکھا۔ وہ کہنے لگا ایسا کیوں؟ فرمایا تم اپنا کرتا کھولو، مجھے اپنا سینہ دکھاؤ۔ اس نے اپنے کرتے کو سینے سے ہٹایا۔ آپ نے دیکھا، امام علی مقام نے دیکھا کہ اس کے سینے پر سفید داغ تھے، شمر کے سینے پر سفید داغ تھے۔ فرمایا، امام حسین نے فرمایا بے شک میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بے شک میرے نانا نے سچ فرمایا تھا۔ کہنے لگا، شمر کہنے لگا کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ایک چتکبرا کتا اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ یہ میرے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا، اور تیرے سینے پر وہ داغ موجود ہیں۔ ناظرین، اصل میں شمر جو ہے وہ کوڑ کے مرض کا شکار رہا تھا، اور اس کے سینے پر وہ کوڑ کے نشان موجود تھے، اور انہی کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پیشن گوئی کر رکھی تھی۔ اور ناظرین، ایک دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام، اور خطیب اس وقت خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے، اور جو ہے یہ شمر لعین جو ہے یہ اللہ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون بہا رہا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ آپ کے زخم جو ہیں وہ اتنے زیادہ تھے کہ آپ میں سکت نہ تھی کہ آپ اٹھ کر بیٹھتے یا نماز ادا کر سکتے۔ لہٰذا آپ نے تصور میں ہی سجدہ نماز کیا، اور جس وقت آپ سجدہ کر رہے تھے اس وقت شمر نے آپ کے گلے پر، آپ کے حلق مبارک پر خنجر چلا دیا، اور جب وہ یہ خنجر چلا رہا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کے خیمے سے دور سے یہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے پکارا، انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ اے ابن سعد، کیا تو دیکھ نہیں رہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ نواسہ رسول کو شہید کیا جا رہا ہے؟ یہ سن کر ابن سعد نے سر جھکا لیا، وہ بہت شرمندہ تھا، لیکن اس کا دل پھر بھی نہیں پسیجا
ناظرین اگر وہ اس وقت بھی چاہتا تو وہ شمر کو روک سکتا تھا، شمر کو منع کر سکتا تھا، لیکن بدبختی چونکہ اس پر مسلط ہو چکی تھی لہذا اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ شمر نے خنجر چلایا اور سر اقدس جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر سے الگ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ سر جو ہے خولی کے حوالے کر دیا، اور پھر اسی طرح جو باقی جو دیگر شہداء تھے میدان کربلا میں ان کے سر جو ہیں وہ بھی ان کے جسموں سے جدا کر دیے گئے۔ تو ناظرین یہ داستان جو ہے بڑی ہی پرسوز اور بڑی ہی رکت آمیز ہے، رکت انگیز ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد ناظرین یہ جو اب روایات میں بیان کرنے لگا ہوں یہ موجود ہیں کتب میں کہ ان روایات کو بیان کرنے والے جو ہیں امام ابن جریر طبری ہیں، جنہوں نے جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ ملوک و امم کی جلد جو ہے وہ 36 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام سبت جوزی ہیں جو امام عبد الرحمن ابن جوزی کے نواسے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں ان روایات کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو امام سبت جوزی جو ہیں ان کا اصل نام شمس الدین ابو المظفر یوسف بن حسام الدین ہے۔ اور اسی طرح ان روایات کو ہمارے سنی علماء میں سے مفتی جلال الدین امجدی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب خطبات محرم میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح شفیع محمد اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب شام کربلا میں ان روایات کا ذکر کیا ہے۔ اور وہ روایات کیا ہیں؟ وہ روایات یہ ہیں ناظرین کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو ایک بدبخت جو تھا وہ آگے بڑھا، اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے معاذ اللہ جو ہیں وہ لباس تک اتار لیا، اور ایک بدبخت نے آپ کی زرہ اور آپ کی انگوٹھی جو ہے وہ نکال لی، اور یہ بدبخت شخص جو تھا اس کا نام تھا سنان ابن انس۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ کا امامہ اتار لیا، ایک شخص نے آپ کا کرتا یعنی آپ کا جبہ مبارک جو ہے وہ اتار لیا، اور یہ شخص تھا قیس ابن محمد ابن اشس۔ اور ناظرین یہ شخص وہی شخص تھا جس نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے خاتون طوع کے لڑکے بلال کو اطلاع دی تھی امام مسلم بن عقیل کے بارے میں، اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع دی تھی، اور اس طرح امام مسلم بن عقیل کو وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح ناظرین ایک شخص تھا اسود ابن خالد، اس نے امام علی مقام علیہ السلام کی نالین پاک جو ہیں وہ آپ کے قدمین سے جدا کر لیں، یعنی گویا کہ ناظرین معاذ اللہ ان یزیدیوں اور کوفیوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ امام علی مقام علیہ السلام کے لاشۂ مبارکہ کے پاؤں میں جو ہے وہ جوتے باقی رہیں، وہ جوتے بھی نکال لیے گئے۔ اور پھر ایک شخص تھا جس کا نام تھا بحر ابن قاب نے معاذ اللہ امام علی مقام علیہ السلام کا پاجامہ جو ہے وہ اتار لیا، یعنی گویا کہ آپ کے جسم کا نچلا حصہ بھی ان ظالموں اور ان بدبختوں اور ان لعینوں نے برہنہ کر دیا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر اور آپ کے جگر کے گوشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس طرح سے انہوں نے آپ کی شہادت کے بعد یہ اتنا برا سلوک کیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ایسا سب کچھ کرنے کے بعد ابن سعد کے اشارے پر بے شمار گھوڑے جو ہیں وہ امام علی مقام علیہ السلام کے جسم اقدس پر دوڑنے لگے اور آپ کے جسم کے پرزے اڑا دیے، اور آپ کو جسم اقدس کو بری طرح جو ہے وہ گھوڑوں کے ٹاپوں تلے رون دیا گیا۔ اور ناظرین پھر اس کے بعد جو ہے وہ خیموں میں آگ لگا دی گئی اور لوٹ مار کی گئی۔ ناظرین یہ جو واقعہ کربلا ہے اس میں کل 72 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، جن میں سے 20 لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار تھے، یعنی بنو ہاشم سے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے خانوادہ میں سے تھے،
اور 52 لوگ جو ہیں 52 لوگ 52 یہ آپ کے امام حسین علیہ السلام کے رفقائے کار میں سے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر خیموں کی طرف یہ یزیدی گئے، انہوں نے خیموں میں آگ لگا دی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف اور دوسرے سے تیسرے خیمے کی طرف دوڑ رہی تھیں، اور ایک یزیدی راوی نے بتایا کہ زین العابدین کے خیمے میں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں جب آگ لگائی گئی تو حضرت زینب آواز دیتے ہوئے وہاں تک پہنچی، اور پھر انہوں نے حضرت زین العابدین بیمار عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر وہاں سے نکالا۔ تو ناظرین دیکھا جائے تو اہل بیت پر جو ہے وہ سب سے بڑا احسان جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، کہ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بچاتی تو آج سادات جو ہیں وہ اس دنیا میں موجود نہ ہوتے، آج دین ہم تک نہ پہنچتا، آج سادات کی نسل پاک جو ہے وہ جاری و ساری نہ رہتی۔ تو یہ حضرت زینب تھیں جنہوں نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی حفاظت فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے خواتین کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا، بہت ہی بہیمانہ سلوک کیا گیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان سے جو ہے وہ بالیاں وہ کھینچ لی گئیں، اور اس زور سے وہ بالیاں کھینچی گئیں کہ آپ کے کان جو ہیں وہ چر گئے اور کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے گلے سے ہار جو ہے وہ ان یزیدیوں نے کھینچ کر توڑ لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا کرنے والے شخص کو دھکا دے کر پرے گرایا اور فرمایا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر تو ہم سے یہ مانگتا تو ہم تجھے ویسے بھی دے دیتے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس شخص کو دھکا دیا تو وہ رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو کیوں روتا ہے؟ اب تجھے کیا ایسا افسوس ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اگرچہ مجھے افسوس ہے اس سلوک کا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں ایسا سلوک نہیں کروں گا، اگر میں آپ لوگوں سے یہ نہیں چھینوں گا تو کوئی دوسرا یہ چھین کر لے جائے گا۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ تو ناظرین جب یہ سب واقعات جو ہیں اتنے پردرد اور اتنے ہولناک اور اتنے بہیمانہ انداز سے اہل بیت کے ساتھ یہ سب کچھ جب کیا گیا تو ناظرین اللہ کی قدرت بھی جلال میں آ گئی، اور ان واقعات پر جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی جو ہے وہ غضب میں آ گئی، جلال میں آ گئی، اور تاریخ اور احادیث کی کتب میں یہ موجود ہیں روایات۔ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں، اور ابن کثیر جو کہ مورخ اور محدث ہیں انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں، اور امام الحجر البہقی المقی نے اپنی کتاب سوائق المارکہ میں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں، ان سب نے نقل کیا ہے کہ جس وقت امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی وہ وقت ٹھیک دوپہر کے اس دن ٹھیک دوپہر کے وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ یہ قدرت کے اظہار غضب کا ایک نمونہ تھا، اور جتنے بھی برتن اس روز کھلی چھت کے نیچے پڑے تھے وہ خون سے بھر گئے۔ گویا یہ ظاہر کر دیا گیا کہ امام علی مقام کی شہادت جو ہے وہ مظلومیت کی شہادت ہے، اور اس دن بیت المقدس میں یعنی یروشلم میں اس روز یہ جو ہے پتھر کے نیچے، ہر پتھر کے نیچے خون تھا، جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا وہاں خون تھا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب سر الشہادتین میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے جسے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، اور اسی روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں، اور امام خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں، اور امام عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں، اور سب نے یہ روایت لکھی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت انہوں نے لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں
آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آپ کے بال بڑے پراگندہ تھے اور ہاتھ میں ایک شیشی تھی، آپ کا حلیہ مبارک جو ہے وہ بہت ہی دگرگوں تھا، اور آپ کے چہرہ اقدس پر جو ہے وہ بہت ہی پریشانی اور اداسی تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیشی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس شیشی میں شہدائے کربلا کا خون جمع کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعد میں ان خبروں کی تصدیق ہو گئی کہ عین اسی دن امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح ناظرین، امام حاکم المستدرک کی جلد 4 میں اور امام حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد 8 میں ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کدے پر حاضر ہوئی۔ یہ دونوں کے نام ایک سے ہیں، لیکن جن سے روایت ہے ان کا نام سلمہ ہے، اور جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کا نام سلمہ ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو ام المومن وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، میرے پوچھنے پر فرمانے لگیں کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے تھے، حضور کے بال پراگندہ تھے اور آپ کا امامہ غائب تھا، اور آپ بہت ہی زیادہ حزن و ملال میں مبتلا تھے، بہت غمزدہ تھے۔ فرمایا کہ میں کربلا سے آیا ہوں، اور یہ جو ہے میرے حسین کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ شروع میں ہم نے اس بیان کے پہلی ویڈیو میں یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک شیشی جو ہے وہ عطا فرمائی تھی شروع میں، جس میں مٹی تھی۔ فرمایا تھا کہ یہ جبریل امین لائے ہیں اور یہ اس میں کربلا کی مٹی ہے، جس دن یہ سرخ ہو جائے گی سمجھ لینا میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ تمام امہات المومنین میں سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں گی، اس لیے انہوں نے وہ شیشی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کی تھی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کو آنے والے وقتوں کے حالات بھی ارشاد فرما دیے تھے اور آپ کو قیامت تک کا علم دے دیا تھا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر کچھ جو ہیں وہ گستاخان یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سب معلوم تھا کہ وہ یہ واقعات ہونے والے تھے، کربلا میں یہ ایسا سب کچھ ہونے والا تھا، تو انہوں نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا کیوں نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کہ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اچھا چلے نہیں بچایا، آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بچایا ان کو؟ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ سوال ہی ان گستاخوں کا بہت ہی جو ہے وہ بے وقوفانہ ہے، اس لیے کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کربلا میں بچنے کے لیے نہیں تشریف لے گئے تھے، آپ تو اسلام کو بچانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، وگرنہ آپ ایک اشارہ فرماتے تو فرات جو ہے وہ آپ کے قدموں میں چلا آتا۔ تو یہ سب جو ہے اللہ کی مشیت تھی، اور اللہ کے ہاں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی تھی جو جس میں آپ کو اللہ نے سرخرو کیا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر امام حسین وہاں دعا کر دیتے تو سب کچھ تہو بالا ہو جاتا۔ اور ایک روایت تو یہ بھی آئی ہے کہ وہاں جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم ان یزیدیوں اور ان کوفیوں کو جو ہے وہ تہہ کر دیں اور ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ یزیدیوں کو تم لوگ مارو، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم تو انہیں دیکھو لیکن وہ تمہیں نہ دیکھیں اور تم انہیں مارو، لہٰذا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں مردانہ وار ان کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ اور چونکہ حسین جانتے تھے کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے، اور روایات سے ناظرین یہ بھی ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں موجود تھیں، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی میدان کربلا میں موجود تھے، اور یہ سب
جو ہیں وہ کیوں آئے تھے وہاں پر؟ یہ سب وہاں اس لیے تشریف لائے تھے کہ وہ حضرت امام حسین عالی مقام کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے، تاکہ وہ استقامت اختیار کیے رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ تو ناظرین، اس طرح یہ 10 محرم گزر گئی، اور پھر 11 محرم الحرام کی صبح جب ہوئی، 10 محرم الحرام کو سالار قافلہ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہید کر دیا گیا، اور پھر 11 کی صبح جو ہے ابن سعد جو ہے اس نے میدان جنگ سے تمام یزیدی اور کوفیوں کی لاشوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور ان سب کی اس نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن اہل بیت اطہار کے اجسام پر اس نے کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور بلکہ پھر اس نے یہ کہا کہ سب سر جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کیا جائے، اور جن اجسام کے سر ابھی الگ نہیں کیے گئے ان کے سروں کو بھی کاٹ دیا جائے، اور اس طرح اس نے سارے سر جو ہیں اس نے اپنے پاس منگوائے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جس قاتل نے بھی جس شہید کو بھی شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کا سر جو ہے اس قاتل کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ وہ اس سر کو لے کر ابن زیاد کے پاس جائے اور انعام و کرام پائے۔ تو ناظرین، میں اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں۔ حیات و صحت رہی تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ میں اسی طرح ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں شامل کرتا رہوں۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔